सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के स्पेशल पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा शाह और मेरे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी सना मिर्ज़ा साहबा। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हम आज की जो डेवलपमेंट्स हैं पोलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर ही आपसे बात करेंगे, तो टाइम कम है। आपसे पहला सवाल मेरा यही है, एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब से आज जेल में कुछ मुलाकातें हुई हैं कल हफ्ते के रोज़, और उन मुलाकातों में इमरान खान साहब ने जो है वो बहुत अहम डिसीजंस लिए हैं अपनी पार्टी के हवाले से, जो कि बताते हैं कि आइंदा के जो मामला हैं वो किस तरह से लेकर चलना चाहते हैं। उन्होंने गंडापुर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी की तंजीम है सूबाई जो सदारत है उससे हटा दिया है और जुनेद अकबर को जो है वो तैनात कर दिया। जुनेद अकबर को 2 ओहदे मिले हैं, दूसरा ओहदा जो मिला है उसको हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले तो ये डेवलपमेंट है इसके ऊपर मैं आपका टेक लेना चाहूँगा। ये कितनी अहम डेवलपमेंट है और खान साहब ने अचानक ये फैसला क्यों किया? अच्छा, मेरा ख्याल है कि अली हम अगर पिछले चंद माह को लेके चलें, जब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पूरे मुल्क में हुए और केपी में भी हुए, अच्छा उस वक्त गंडापुर साहब की जो वैल्यू थी, जो उनकी एक परसेप्शन थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड जान लेना चाहिए कि पिछले चंद माह के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में क्या प्लसेस उनके लिए हुए और क्या माइनसेस हुए। देखिए, प्लसेस तो मेरा ख्याल है कम है, लेकिन माइनसेस क्या थे कि जब 2 से 3 मरतबा ऐसी सोशल गैदरिंग करने की या एहतजाज का एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, तो उसमें गंडापुर साहब उस तरह लीड नहीं कर सके। तो एक तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा का जो वोटर था, जो कारकुन था खैबर पख्तूनख्वा का, वो उनसे बहुत ज़्यादा नाला है। कई ऐसी वीडियोज़ आ चुकी हैं जिसमें कारकुनान उनके सामने खड़े होकर उनको एहतजाज भी कर रहे हैं, उन पे गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि वो उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं थे। अच्छा, दूसरा अहम मसला जो ख़ास तौर पर आपको याद हो कि जो आर्मी चीफ की भी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी इशूज़ था, जिसकी वजह से आर्मी चीफ को वहाँ जाना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि इस वफाकी हुकूमत टेररिज्म के हवाले से एक बहुत प्रोएक्टिव और एक एफिशिएंट किस्म का CM चाहती थी, जिसके ऊपर वो काम नहीं कर सके। उनकी ज़्यादा जो परफॉर्मेंस है ना, वो एज अ कारकुन रही अदर देन द CM। तो मेरा ख्याल ये है कि टेररिज्म और गवर्नेंस, ये 2 मेजर इशू से जिसके ऊपर गंडापुर साहब काम नहीं कर पा रहे थे। एक तो बात ये है। अच्छा, तीसरी चीज ये थी कि जब उनको CM नॉमिनेट किया गया था, तो आपको बड़ा क्लियर पता होगा कि वहां पे 2 बड़े मेजर ग्रुप्स हैं जो कि आपस में रेजिस्टेंस रखते हैं PTI के। ये जिस ग्रुप से ताल्लुक रखते थे, इनके अगेंस्ट आतिफ खान साहब की बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी थी और वो बड़े अरसे बैकफुट पर रहे। लेकिन वो ये एक्सपेक्ट करते थे कि उनकी, और उस ग्रुप में शहराम तरक्की साहब भी शामिल हैं, उस ग्रुप में एक शौकत साहब भी शामिल है, उसमें जुनेद अकबर साहब भी शामिल थे। ये वो ग्रुप था जो कि गंडापुर साहब को पसंद नहीं करता था, और दूसरा ग्रुप बड़ा डिसेंट समझा जाता है क्योंकि इनकी वो क्या कहना चाहिए कि एग्रेसिव किस्म की पॉलिटिक्स भी नहीं होती और स्टेटमेंट्स भी नहीं होते। तो वो जो कंटिन्यूस ग्रुप था वो इनके खिलाफ शिकायतें खान साहब तक पहुंचाता रहा, और एक स्टेज आई थी जब आतिफ खान साहब, शौकत साहब जिनका मैं नाम पूरा भूल रही हूँ, इन लोगों की खान साहब तक अप्रोच के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी, इनकी मुलाकात नहीं कर सकते थे। बड़े अरसे तक आतिफ खान साहब बाहर ही गिला करते रहे कि जी मुझे तो खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता। तो वो जो टाइम फ्रेम था उसमें गंडापुर साहब ने सबको कट ऑफ किया, और उस वक्त गंडापुर साहब उनके सामने बड़े खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म के लीडर थे, और उन्होंने कहा जो वो कह रहे हैं, खान साहब ने कहा कि जो ये कह रहे हैं मैं उसको ओन करता हूँ। लेकिन जब मामला इस हद तक पहुंचा कि गंडापुर साहब की परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद होने लगी, तो उसके बाद मुझे लगता है कि खान साहब को मशवरा दिया जा रहा है कि अगर आपने सूबे में सिक्योरिटी मसाइल को काबू करना है, और कारकुनों में भी जो एक इस्तराब पाया जाता है कि ये उतना अच्छा डेडिकेटेडली एज ए CM काम नहीं कर रहे हैं, तो ये है कि पार्टी को और CM शिप को अलग कर देना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये कि बहालत मजबूरी से ही खान साहब को डिसीजन लेना पड़ा। दूसरी लास्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि खबरें ये भी हैं कि बुशरा बीबी साहिबा कोई खास इनसे खुश नहीं है, स्पेशली 26 नवंबर के बाद। तो एक बड़ा फैक्टर इसमें ये भी है कि शायद इस वजह से भी इनको पार्टी के जो डिसीजन हैं उससे अलहदा किया गया है। अच्छा, इसमें ना मुझे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपकी राय भी वैलिड है इसमें कि बुशरा बीबी चली नहीं है, और बुशरा बीबी गंडापुर को मॉनिटर करके गई थी बाकायदा। जितना अरसा वो बाहर रही, हर लिहाज से किया, हर लिहाज से वो वहां पर बैठकर सारे अमूर खुद चलाती भी रही और देखती भी रही, और शिकायत भी वो डायरेक्टली सुनती रही लोगों। हाँ, और वहां के जो बाखबर सहाफ़ी मुबैना तौर पर वो रिपोर्ट भी ये करते हैं कि इमरान गंडापुर और उनके जो भाई थे जो मामला सूबे के चलाते थे, वो इतना खुश नहीं थी उनकी। तो ये बात तो ठीक है कि बुशरा बीबी ने जेल में जाके पहला नतीजा जो बरामद करवाया गंडापुर को, पार्टी की जो सदारत है वहां से हटा दिया, पार्टी की जो मामला है उससे हटा दिया। तो उनका तसल्लुत कम तो हुआ है, होगा उससे। एक तो ये नतीजा बरामद हुआ है। दूसरा मुझे ये लगता है कि मैं जो जुनेद अकबर हैं वो गंडापुर साहब के मुखालिफ हैं। अगर वहां पर किसी को लगाना ही था
تو کسی اور کو بھی تو لگایا جا سکتا تھا. لیکن جنید اکبر صاحب کا کارکنوں میں بڑا اچھا پرسیپشن ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن میں وہ بھی بنا, لیکن اس سے زیادہ لوگ ہیں. اس جنید اکبر صاحب تو ابھی پارٹی میں اس پروفائل میں آئے ہیں نا, 9 مئی کے بعد وہ جیل گئے ہیں, پھر وہ انہوں نے ایک تقریر قومی اسمبلی میں کر دی, بڑی خطرناک تقریر کی فوج کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, تو ان کا ایک پروفائل بن گیا. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا, بڑے ریزنیبل لوگ ہیں جو بڑے عرصے سے ہیں وہاں پر, عاطف خان ہیں اور بھی لوگ ہیں جن کو پارٹی کے معاملات دیے جا سکتے تھے. اچھا, اس میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی, عاطف خان صاحب کو شاید وہ نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ عاطف خان صاحب بڑی اسٹرانگ فوٹنگ کے اوپر, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے گنڈا پور صاحب کی جب نامینیشن ہوئی تھی تو باقاعدہ ٹویٹ کر دیا تھا کہ کم از کم کوئی سین کوئی قسم کی جو ہے سجیشن لائی جائے, یہ کس قسم کی چوائس ہے. تو اگر اتنا فرنٹ پہ آ کے کوئی کسی کے اوپر کرٹیسائز کرے تو پھر میرا خیال ہے کہ مشکل ہوگا خان صاحب کے لیے بھی کہ ان کو نامینیٹ کرتے. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں بس کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جنید اکبر جو ہے اس کو لگا کے یہ پیغام تو دیا ہے نا گنڈا اس کے مخالف, تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے عمران خان صاحب سے زیادہ, یعنی کہ گنڈا پور کو KPK کی جو PTI کی صوبائی صدارت ہے اس کو ان سے اس عہدے سے ہٹانے کے پیچھے عمران خان صاحب سے زیادہ بشرا بی بی کا ہاتھ ہو سکتا ہے, مائنڈ سیٹ ہے, مجھے یہ لگتا ہے. اس میں لیکن اس میں ایک پیس اور میں کہوں گی پزل کا جوڑ دیں, کیونکہ ہم obviously ہم دونوں ایک دوسرے کو تھیسس ہم ایک کراس ڈسکشن کر رہے ہیں. میرا خیال یہ کہ اس میں یہ پیس بھی جوڑ دیں کہ گنڈا پور صاحب کو کہا گیا ہے کہ خدا کے لیے آپ کم از کم جو اصل صوبے کے مسئلے ہیں آپ ان کے اوپر توجہ دیں, اور پارٹی سے ذرا سا, کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ DI خان سے باہر ہی نہیں نکلتے. اچھا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹھیک ہے, وہ اصل میں معاملہ یہ بھی تھا نا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی تھوڑا سا وہ DI خان والا جو نا اس کنٹیکسٹ میں عمران خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہدف تنقید بنا رہے تھے, اور عمران خان صاحب ان کے ساتھ الائنس بنانا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب ان کے ساتھ ابھی بگاڑنا نہیں چاہتے. تو یہ تو اس کنٹیکسٹ میں بات تھی. میری عقل میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ عمران خان صاحب یہ کہیں کہ آپ صوبے کا معاملہ چلائیں یا CM صاحب کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں. مجھے نہیں لگتا عمران خان صاحب کا فوکس اس کے اوپر ہے, وہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, وہ اس کے ساتھ نتھی کریں. عالیہ حمزہ ادھر تو جنید اکبر 9 مئی میں جیل میں رہ کے آئے ہیں, اور 9 مئی پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا, اور یہ سارے ان پہ کیسز بھی ہیں, اور پھر اسمبلی میں انہوں نے بڑی خطرناک تقریر بھی کی ہے. تو مطلب ایک ایسا ان سے ان کے حوالے سے تاثر ہے کہ وہ مکمل طور پر مطلب ایک 9 مئی میں ان کا کردار بھی ہے, اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں. دوسری طرف عالیہ حمزہ بھی 9 مئی کی ملزمہ ہیں, ملزمہ تو ہے نا, ابھی کیسز ان کے ختم نہیں ہوئے, ضمانت میں ہوئے, ٹھیک ہے, ان کے اوپر بھی ٹیگ ہے, ان کو بھی پنجاب کی صدارت کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب شاید ایک دوسری طرف ایک الگ جو دوسرا مرحلہ فیز ہے لڑائی کا, پولیٹیکل لڑائی کا, دوسری جو ان کی مزاحمت ہے اس میں 9 مئی کے لوگوں کو چن کر لگا کر جو ایسے عہدوں پہ لگا رہے ہیں, شاید وہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں اب نیکسٹ فیز میں آ گیا ہوں. دیکھنا جنید اکبر کو انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بھی لگوا دیا. نہیں, لیکن آپ دیکھیں بلا مقابلہ وہ منتخب بھی ہو گئے. اگر ان کے اوپر کوئی ریزسٹنس ہوتا ہے, یہ ایک الگ ٹاپک, اس کو ہم نے آگے جا کے ڈسکس کرنا ہے. اس کے پیچھے جو چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے, لیکن اس پہ مجھے بتائیے گا آپ کی کیا ٹیک میری چھوٹی پنجاب کے حوالے سے, خاص طور پہ عالیہ حمزہ, حماد اظہر میرے خیال سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے. اچھا دیکھیں, میرا اپنا ادنا رائے اس میں یہ ہے, کیونکہ ہم وہی پرسیپشن اوبویسلی لے سکتے ہیں جو ہم خود فیل کر رہے ہیں. دیکھیں, یاسمین راشد صاحبہ ہو گئی, صنم جاوید ہو گئی, عالیہ حمزہ ہو گئی, ان خواتین کے بارے میں لوگوں کے اندر ایک بڑی سمپتی موجود ہے, جو PTI سے نہیں بھی, وہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ خواتین ہیں, ان کو اتنا عرصہ جیل میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی, یہ خواتین ہیں, یہ بیمار ہیں, ان کو جیل میں نہیں رکھنا چاہیے تھا, ان کو کچھ کمپنسیٹ کرنا چاہیے تھا. مختصر یہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ وہ کارکنان جنہوں نے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. حماد اظہر صاحب کا کسی کے سامنے نہیں ہے, کبھی کبھی کسی جلسے میں نظر آ جاتے ہیں, لیکن ادروائز ان کو وہ شخص چاہیے جو کہ پارٹی میں لوگوں میں جا کے آپ کے جو کارکن ہیں ان کو موبلائز کر سکے, ان سے انٹر کنیکٹڈ رہے. عالیہ حمزہ صاحبہ کا ایک پلس یہ تھا کہ ایک تو انہوں نے جیل میں وہ پورا ٹائم گزارا, ان تمام کیسز کو فیس کیا, اور باہر آ کے بھی انہوں نے اپنی ریڈ لائن کراس نہیں کی. وہ ابھی بھی ان کے احتجاج وغیرہ میں شامل رہیں, لیکن کہیں پر بھی انہوں نے وہ ریڈ لائن کراس نہیں کی جو اسٹیبلشمنٹ کو ناگوار گزرے یا حکومت کو ناگوار گزرے. ان کو وہ شخص چاہیے, یہ وہ شخصیت چاہیے جو کہ فرنٹ پہ آ کے لیڈ بھی کر سکے, اور ساتھ میں جو ٹف ٹائم پارٹی کے ساتھ اس نے دیکھا ہے اس کو اس کا ایک گیو اینڈ ٹیک کی طرح اس کو وہ اس کا ایک بدلہ بھی ملے. تو میرا خیال یہ کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کا چناؤ اس لیے بھی کیا گیا. حماد اظہر صاحب کے بارے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک تو اتنے انٹر کنیکٹڈ نہیں تھے, اور دوسری بات یہ کہ وہ بہت ساری چیزیں ٹویٹس اور میسیجز کے اوپر یا واٹس ایپ گروپس کے اوپر کر رہے ہوتے تھے. جنید اکبر صاحب کا بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک یہی فینومینا ہے کہ ان کو لوگوں میں واپس بھیجنا ہے. لوگوں میں جو ان کے حوالے سے ناراضی پائی جاتی ہے کہ ہر دھرنا, ہر احتجاج یہ بیچ میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. میرا خیال ہے اس پرسیپشن کو کل کرنے کے لیے ایسا ورکر چاہیے جو لوگوں کے بیچ میں آخری مومنٹ تک کھڑا رہے.
یہ بات اس بات کو میں آپ کے ساتھ ایگری کر سکتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے. یہ پرسیپشن ہو سکتی ہے کہ گنڈا پور صاحب ہر دفعہ بھاگ جاتے ہیں بالکل. تو اس لیے جنید اکبر کو عمران خان صاحب نے لگایا کہ وہ آئندہ جو ہے کوئی بھی احتجاج ہو کم از کم ڈیچ ہو کے یہاں سے راہ فرار اختیار نہ کریں. یہ ٹھیک ہے کیونکہ ان کا ورکر بہت زیادہ ڈیمورلائز ہوا تھا. یہ بات بالکل ٹھیک مانی جا سکتی ہے. اچھا اسی کے ساتھ لنکڈ ہے ایک چیز، ایک طرف تو مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کیا پی ٹی آئی نے پرسوں، اور انہوں نے کہا جی آج آپ کمیشن نہیں بنا رہے، مذاکرات ختم. پھر اس کے اوپر حکومتی کمیٹی کا ریئیکشن بھی آیا، اچھا خاصا ریئیکشن ہے. لیکن مین ویل ہم نے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ دیکھی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو کہ حکومت اپوزیشن کو دینے کے موڈ میں نہیں تھی. ہم نے بہت سے دوستوں کو ڈسکس کرتے ہوئے دیکھا، پیپلز پارٹی کا نام ہم نے پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کو بھی آفر کی جا رہی تھی. ہم نے بہت سے لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے بھی دیکھا، اسٹیبلش کرتے ہوئے دیکھا کہ جب تک پی ٹی آئی کا حکومت کے ساتھ ورکنگ ریلیشن نہیں قائم ہوگا تب تک ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا اچانک ورکنگ ریلیشن قائم ہونے سے پہلے ہی عہدہ مل گیا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو پی ٹی آئی کو دے دیا. اور سب سے مزے کے بعد انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جنید اکبر جو 9 مئی کے ملزم ہیں، اور 9 مئی کے وہی پرانا وہ سارا جو ہے ان کا جو معاملہ ہے، اور ان کو بلا مقابلہ منتخب کیا. اور اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے جس کے اوپر میں آپ کا ٹیک لینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جنید اکبر کا نام تجویز کیا طارق فضل چودھری نے، یعنی کہ مسلم لیگ نون نے، اور اس کی تائید کی سینیٹر عفنان اللہ نے. بالکل. تو یہ کیا مطلب؟ اب دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم جس طرح معاملے کو سادہ سمجھ رہے ہیں اتنا سادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے اس میں تھوڑا بہت ٹوسٹ موجود ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ جو دونوں طرف کی لیڈرشپ ہے ادر دین ٹاپ لیڈرشپ، وہ آپس میں کہیں نہ کہیں انٹر کنیکٹڈ ہے، رابطے میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے شیخ افضل مروت صاحب کا نام لیا گیا، سب کو پتا ان کا پرسیپشن کیسا ہے، وہ حکومت کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھے. پھر شیخ وقاص اکرم صاحب پہ جایا گیا، لیکن اس میں بھی کچھ مسائل پیدا ہوئے اور اس کے اوپر بھی ایک اگریمنٹ نہیں ہو سکا. اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک موقع دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی سمجھانے کا کہ دیکھیں آپ مین سٹریم پالیٹکس میں واپس آئیں، آپ پارلیمنٹ میں واپس آئیں، یہاں آ کر بات کریں. اس میں ایک اینگل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب پھر میں اسی ملاقات کی طرف جاؤں گی کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہوئی بظاہر اس کو جس پیرائے میں بھی ہوئی ہو، لیکن ایک نون لیگ کو بھی ایک تھریٹ موجود ہے کہ یہ اب ایک کنیکشن بلڈ اپ ہو گیا، یا جتنی بھی رسمی بات چیت ہوئی ہے یہ کسی بھی اسٹیج کے اوپر یہ بات چیت انڈائریکٹ کے بجائے ڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پارٹی کو پارلیمنٹ کے اندر لایا جائے تاکہ آپس میں بات چیت کا ایک موقع فراہم کیا جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ریکمنڈیشن ایسا نہیں ہے کہ طارق فضل چودھری صاحب ایک دن اٹھ کر گئے ہوں گے اور انہوں نے جنید اکبر صاحب کا نام لے لیا ہوگا. انہوں نے اس کے لیے تھوڑا سا گراؤنڈ ورک کیا ہوگا اور انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ لوگوں کی طرف سے نام نہیں آ سکتا تو کوئی بات نہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کو اگر آپ بھی جانتے ہوں تو وہ بڑے عوامی قسم کے ہیں، انہوں نے کہا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نام لے لیتا ہوں، آپ اس کو انڈورس کر دیجیے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے نام ضرور لیا ہوگا، لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کے جو وہاں پہ موجود لوکل لیڈران ہیں ان سے کنسنٹ ضرور لی ہوگی کہ آپ ان میں سے کوئی شخصیت چنیں جس کے ساتھ ہم بھی بیٹھ سکتے ہوں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سب سے امپورٹنٹ ترین کمیٹی ہے، تو ایسی کسی شخصیت کو لائیں جو نان کانٹروورشل ہو اور وہ تھوڑا سا یہ ایک فیل بھی دے کہ وہ صرف پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی ہے، نان کانٹروورشل شخصیت ہونی چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ کنسنٹ جو ہے لی گئی ہوگی اور اس کے بعد پھر میرا خیال یہ ہے کہ معاملہ آگے بڑھایا ہوگا. اور نون لیگ نے خود ریکمینڈ کر کے یہ بات ہی میرے خیال ختم کر دی کہ ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے. مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ پس پردہ جو معاملات ہیں نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ایک دیکھیں جو لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، جو آپ کو پتا سیاست میں تو ہے ہی ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور ہے، اور جو ایک پرسیپشن پبلک میں بلڈ کی جا رہی ہے وہ پی ٹی آئی کی مجبوری ہے. اپنے ورکروں میں ہوا بھر کے رکھنا، ان پڑکے لگانا ان کے سامنے، خون گرمائے رکھنا ان کا. وہ پنجابی سے کہتے ہیں ساڈا بابا ہوتے ہیں، مطلب انہوں نے اپنا جو ہے نا معاملہ اوپر ہی رکھنا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں. بالکل اپنا بیان نہیں کہ جنگ میں انہوں نے نا اپنی فتح رکھنی ہے. میرے خیال سے وہ جو اعلان کیا اچانک وہ ساری چیز، لیکن بیک اینڈ پہ ساری چیزیں انٹیکٹ ہیں جیسے ابھی آپ نے بات کی نا. اور ڈیفینیٹلی وہ ابھی آپ نے کہ ہو سکتا ہے حکومت ڈر رہی ہو کہ اسٹیبلشمنٹ جو ڈائریکٹ نہ ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ پیچھے جو پس پردہ معاملات چل رہے ہیں یہ ساری چیزیں اسی کے اکارڈنگلی ایک اسکرپٹ ہے اس کے اکارڈنگلی ہو رہی ہیں، اور ہر چیز کا ایک وقت طے ہے. اس کے مطابق ایک چیز جو ہے وہ آپ کو میڈیا پہ سرفس کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور آپ ایک دم چونک جاتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، ابھی تو کچھ اور ہوا تھا. جیسے ابھی خان صاحب نے کہہ دیا آج، اس کے اوپر میں آپ کا ٹیک لوں گا. انہوں نے کہا جی کہ پہلے تو کہا کہ اچانک آج ہی اگر آپ کمیشن نہیں بناتی تو کیا کہ آپ آج ہی کریں ورنہ ہم آپ کہہ دیجیے 28 تک بنا دے کمیشن تو ہم دوبارہ بیٹھ جائیں گے.
میرا خیال یہ کہ ان کو بتایا گیا کہ جو جواب حکومت دینا چاہ رہی ہے وہ جواب ممکنہ طور پر کیا ہے. اگر آپ کو عرفان صدیقی صاحب کی وہ پریس ٹاک یاد ہو جب انہوں نے جس دن کہا تھا کہ ہم آج کے دن کے بعد مزید بات نہیں کریں گے, انہوں نے کہا تھا کہ خدا را آپ بات تو کر لیں, آپ ہمارا جواب تو سن لیتے. اور جس طریقے سے مطلب مؤدبانہ انداز میں, حالانکہ عرفان صدیقی صاحب ایج وائز کافی سینئر ہے, لیکن انہوں نے جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے اس سے لگ رہا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ حکومت کے موقف کو سن لیا جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ بات آگے بڑھانا چاہتے تھے اور اس میسج کو خان صاحب کو کنوے کیا گیا ہے کہ کم از کم ان کو ایک موقع دینا چاہیے کہ آپ بات چیت کر لیں. تو اب میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی بھی کوشش کرے گی کہ وہ اس بات چیت کو آگے بڑھائے. بالکل ٹھیک ہے. آخری میرا سوال ہے آپ سے, شیر فضل مروت صاحب کا کیا فیوچر دیکھتی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں؟ دیکھیے اس پہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی ایک اور پوڈ کاسٹ میں کہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی سیلیبریٹی بڑے کم ٹائم میں بن چکے ہیں, لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ جانتے ہو اور خان صاحب کا, تو وہ اپنے علاوہ پارٹی میں کسی اور سیلیبریٹی کو برداشت نہیں کر سکتے. تو شیر فضل مروت صاحب سیلیبریٹی بن چکے ہیں. تو میرا خیال یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ پچھلے دنوں یہ خبر بھی آئی تھی کہ خان صاحب وہ اڈیالہ ان سے ملنے کے لیے گئے کسی کیس کے حوالے سے, تو خان صاحب نے ان سے ملنے سے بھی منع کر دیا اور کہا کہ یہ میرے کسی کیس میں کوئی معاونت نہیں کر رہے ہیں اور ان کو میں ان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. تو میرا خیال ہے کہ بار بار ان کو ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے رخصت ہو سکتے ہیں, کیونکہ obviously وہ پارٹی پالیسی سے اتنی مرتبہ انحراف کر چکے ہیں کہ اب پی ٹی آئی بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. اور سم ٹائم وہ ایسی باتیں بیچ بازار میں آ کے پھوڑ دیتے ہیں جس میں بعد میں پی ٹی آئی کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 2-3 چیزیں وہ بات کر چکے ہیں. جب بات پس پردہ ڈائلاگس کی ہو رہی تھی تو علیمہ خان صاحبہ نے اگر بات کی تھی تو مروت صاحب نے بھی بات کی تھی کہ پس پردہ آفرز ہوئی ہیں. تو میرا خیال یہ کہ شاید خان صاحب کو اپنے سے زیادہ کسی اور کا فیمس ہونا پسند نہیں ہے. اصل وجہ یہی ہے کہ خان صاحب انسیکیور ہیں. چلیں ٹھیک ہے, اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر بات کرتے ہیں کہ مروت صاحب ایک ہفتہ مزید پی ٹی آئی میں رہ پاتے ہیں کہ نہیں رہ پاتے. تو تب تک کے لیے جو ہے وہ آپ کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. اگلے پوڈ کاسٹ میں ناظرین ہم آپ سے بات کریں گے اور آپ کی جو رائے ہے اس کا بھی اظہار کیجیے گا, آپ کے جو سوالات ہیں ان کا بھی اظہار کیجیے گا. نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ ہم ثنا مرزا صاحب سے ضرور پوچھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.